बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस केस की समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस अहम मरहले पर पहुंच चुका है। जजेस के जो वकला थे उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो 4 साबिक सदूर हैं उनके वकील हैं इस्लाम, और इसी तरह कराची बार एसोसिएशन के भी वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल पिछली 2 से 3 समातों से जारी थे और आज उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। आज की समात के दौरान क्या हुआ है आपके सामने रखेंगे। कल से अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। बहुत अहम मरहला है कि हुकूमत क्या सोच रही है और हुकूमत इसका दिफा कैसे करेगी। इस पे एक तो बात करेंगे, और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस जिसके हवाले से पीटीआई कोशिश में है कि उनका केस फिक्स हो जाए। अदलिया में हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि अब केस फिक्सेशन के लिए बाकायदा तौर पर पीटीआई के कभी पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, कभी उनकी लीडरशिप आती है, कभी फैमिली आती है इमरान खान की, कभी वो जो चीफ जस्टिस हैं कायम काम चीफ जस्टिस की अदालत के सामने या उनके रोस्ट्रम पर जाकर बात करते हैं, और कभी उनके चैम्बर में जाकर बात करते हैं। आज भी ये कोशिश जारी है, और क्या कोशिश हुई सुबह और उसका मुद्दा किस तरफ जा रहा है, और एक तो ईद से पहले कोई अपडेट आने का इम्कान है, और दूसरा छुट्टियां हो रही हैं, गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं, तो उनमें क्या हो सकेगा, इस सारे सिनेरियो पे बात करेंगे। और तीसरा, तोशाखाना 2 केस एक दफ़ा फिर चल पड़ा है। अब देखना यह है कि ये उसी रफ्तार से ही आगे चलेगा जिस रफ्तार से ये 15 फरवरी से पहले चल रहा था, या रफ्तार कम होगी, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इस केस का फैसला जल्दी आ सकता है या नहीं आ सकता। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफ़र जजेस केस से मुतल्लिक, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज इंसाफ के हुसूल के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट से आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगरचे जो 5 जजेस की जो स्टेटमेंट थी, जो इस केस में उनके वकील मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से जमा करवाई गई, उसमें होप नाम की चीज हमें नजर नहीं आई, बल्कि जजेस ने कुछ इस तरह कंक्लूड किया कि वो हिस्ट्री में जिंदा रहना चाहते हैं, कि कभी भी जो है वो मुस्तकबिल में कभी भी इस मामले का जिक्र आए तो उनको अच्छे अल्फाज के साथ याद रखा जाए। ये अल्फाज तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन जजेस की जानिब से नाउमीदी इस सिस्टम के लिए भी सवालिया निशान है, इस अदालती जुडिशल सिस्टम के लिए भी सवालिया निशान है कि जो जज खुद केस सुनते हैं, उनके फैसले करते हैं, उनके सामने शहरी इंसाफ के हुसूल के लिए और इंसाफ की उम्मीद लेकर आते हैं, वो खुद जो है वो इंसाफ की उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही। इस ट्रांसफर जजेस के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार यासा खान, जस्टिस समन और जस्टिस बाबर सत्तार 5 जज हैं जिन्होंने 3 ट्रांसफर जजेस के केस मामले को चैलेंज किया हुआ है। और इसके अलावा वो कैटेगराइज किया था फैसल सिद्दीकी ने कि 3 ग्रुप्स हैं जजेस के, एक 5 जज जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है, 3 जजेस दूसरा ग्रुप कि जिनकी ट्रांसफर जो हुई है उसको चैलेंज किया गया है, तीसरा ग्रुप वो है जिन्होंने इस पर मोहर लगाई है। वो जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी हैं। 5 जजेस ने मोहर लगाई है। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफ जजेस हैं इस हाई प्रोफाइल केस में। ये आम नौयत का केस नहीं है। इससे कबल ऐसे जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में बड़ी तादाद में जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं के इंडिविजुअल हैसियत में जज जो है वो जाते रहे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई जो कंप्लेंट थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये एक मुख्तलिफ नौयत का केस है। आज की जो समात है, उस समात के दौरान फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्याम का कानून जो है वो आइन के आर्टिकल 175 के तहत जो है वो बना है। कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है, जो है कानून तबादला की इजाजत नहीं देता। तो ये जो एक्ट है 2010 का, जिसका जिक्र जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने पिछली समात के दौरान भी किया था,
تو اسی کو آج فیصل صدیقی نے دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ایکٹ ہے جس کے تحت یہ جو ہے وہ سارا ریگولیٹ ہونا ہے، جس کے تحت ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں، کتنے جج ہونے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صوبوں سے اپوائنٹمنٹس ہوں گی، لیکن صوبوں سے یا صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفرز کا ذکر اس ایکٹ میں موجود نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلہ پر نہیں آ سکتے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ تبادلہ ہو بھی جائے تو وہ مستقل نہیں ہوگا، عارضی تبادلہ ہوگا، ٹیمپریری ہوگا۔ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ تبادلہ پر واپس جانے پر جج کو دوبارہ حلف نہیں اٹھانا ہوگا۔ مطلب اگر کوئی لاہور یا سندھ ہائی کورٹ سے جج یہاں پہ آیا ہے تو واپس جب جائے گا، اس کی عارضی یہاں پہ تعیناتی ہوگی، تو جب واپس جائے گا اس کو دوبارہ حلف نہیں اٹھانا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ حلف اٹھایا بھی جائے تو پہلے حلف کا تسلسل ہوگا اور اس کی سینیرٹی وہی ہوگی جو سینیرٹی وہ پچھلی ہائی کورٹ میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ آگے چل کر جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کی طرح یہاں پہ بھی ہائی کورٹ ججز کی ایک سینیرٹی لسٹ ہو تو کیا ہوگا۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ سینیرٹی لسٹ یکساں ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ انڈیا میں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں پورے بھارت میں تمام کی ایک سینیرٹی لسٹ ہے۔ فرض کریں وہاں پہ 300 ہائی کورٹس کے ججز ہیں تو ٹاپ سے باٹم ایک سینیرٹی لسٹ ہے۔ اس سینیرٹی میں ٹاپ 1 پہ ایک ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے، سیکنڈ پہ دوسری ہائی کورٹ سے، تھرڈ پہ تیسری ہائی کورٹ پہ، تو ایک اکٹھی جو ہے وہ وہاں پہ ایک سینیرٹی لسٹ ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ جج کی ٹرانسفر پر کنسنٹ لی جاتی ہے، وہاں بھارت میں ہائی کورٹ کے جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر پر کنسنٹ نہیں ہے۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ فیصل صدیقی کہتے ہیں کہ مشترکہ سینیرٹی لسٹ پر سب ججز نتائج سے آگاہ ہوں گے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ جج کا مستقل تبادلہ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن اختیار لینے کے مترادف ہے کہ اگر آپ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں مستقل بھیج دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ججز تعیناتی کا جو اختیار ہے وہ آپ لے رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آرٹیکل 175A کی وجہ سے تبادلہ کا آرٹیکل 200 ختم ہو گیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آرٹیکل جو ہے وہ 175A کے بعد ججز کا تبادلہ نہیں ہو سکتا؟ انڈیا میں تو جج کا تبادلہ رضامندی کے بغیر کیا جاتا ہے، اور اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ جو 2 آرٹیکلز ہیں ان کو آپ الگ الگ پڑھیں گے یا اکٹھا کر کے، یا کس طرح، کہ کیا 200 جو ہے وہ 200 کا اختیار ختم ہو جائے گا جو صدر کو اختیار ہے۔ اس کے بعد یہ جو فیصل صدیقی نے کہا کہ ٹرانسفر کر کے ججز کی سینیرٹی لسٹ راتوں رات تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ راتوں رات سینیرٹی لسٹ ایگزیکٹو کے ذریعے تبدیل کرنا غاصبانہ عمل ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ججز کی ٹرانسفر کے لیے 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس آف پاکستان نے رائے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج کے ٹرانسفر کے عمل میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ اگر ایک درجہ پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹرانسفر ہونے والا جج انکار کر دے تو عمل رک جائے گا۔ اگر متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، مطلب یہاں پہ اگر جو جج ہے وہ اپنی کنسنٹ نہ دے تو پھر وہ عمل رک جائے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ اگر متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یا جو جج جو ہے وہ ٹرانسفر جس میں ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس انکار کر دے تو پھر بھی عمل رک جائے گا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ پہلے 3 مراحل کے بعد اگر چیف جسٹس آف پاکستان انکار کر دیں پھر بھی عمل رک جائے گا۔ اگر سب کچھ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں 4 جوڈیشل فورم سے رائے لی گئی۔ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فیصل صدیقی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا، ایگزیکٹو نے کیا، راتوں رات کیا، اندھیرے میں کیا، تو یہ درست نہیں ہے کہ عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ سینیرٹی اور حلف کے معاملے پر جو وہ عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی جو ہے انہوں نے عدالت کے سامنے یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا نقطہ بھی رکھا، اور اس کے بعد ان کے دلائل اب مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اٹارنی جنرل کل سے جو ٹرانسفر ججز کیس میں اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس میں جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ
جو ٹرانسفر والا نقطہ ہے اس کو شاید نہیں چھیڑے گی، ایسے لگ رہا ہے، اور جو سینئرٹی کا معاملہ ہے اس کو شاید سپریم کورٹ ٹچ کرے گی۔ جو آبزرویشنز آ رہی ہیں، جو ریمارکس آ رہے ہیں کہ سینئرٹی ٹاپ سے ہوگی یا باٹم سے ہوگی، جب لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی جج آئے گا تو وہ ڈٹرمن شاید سپریم کورٹ کی جانب سے کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر، لیکن آرٹیکل 200 میں ٹرانسفر کے اختیار پر شاید جو کوئی بات نہ ہو۔ لیکن کیس بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بہت جلد یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچنے کو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ اس کیس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی ان کو 17 جنوری کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سزائیں سنائی تھی، 14 اور 7 سال کی سزا، اور اس کیس میں انیشلی اپیلیں فائل ہوئی تھیں، اس کے بعد تقریباً 1 منتھ کے بعد اس میں سزا معطلی کی درخواستیں بھی دائر ہوئیں، لیکن سزا معطلی کی درخواستیں نہ ہی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی تھیں۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ سوال میرے خیال میں تھوڑا سا دور چلا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیس کب لگے گا، کیونکہ کیس لگے گا تو پھر ہی کیس سنا جائے گا اور پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو اپیلیں لگانے کے لیے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر ہوئی، پھر دوسری ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر ہوئی، پھر اپیل لگی، اپیل پر آبجیکشن تھا، آبجیکشن اوور رول کرنے کے لیے ہفتہ دیا گیا، پھر نیکسٹ ویک میں پھر کیس لگانے کے لیے کوشش کی گئی، پھر کیس لگا اور جو ہے وہ اس میں نوٹس ہوئے، نیب کو نوٹس ہوئے۔ آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو منڈے ہے، مطلب پچھلا جو ویک گزرا ہے منڈے ٹو سنڈے یا منڈے ٹو تھرسڈے، تو اس ویک میں کیس لگنا تھا عدالتی آرڈر کے مطابق، اور رجسٹرار آفس کیس لگا دیتا ہے، لیکن کیس کیوں نہیں لگا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ اس حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اب آج پھر جو پچھلے ہفتے بھی جو پی ٹی آئی کی پارلیمنٹیرینز لیڈرشپ، ان کی فیملی، عمران خان کی فیملی، وہ آئے تھے، بات کی، پتہ چلا اس ہفتے کیس لگے گا، اور آج بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ وکلا کے ہمراہ گئے، جو سیکرٹری ٹو قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان سے بات کی، تو اس میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ اس ہفتے بھی بظاہر مصروفیات کے باعث شاید کیس نہ لگے، لیکن ابھی بھی آج دوبارہ شاید جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں یا باقی وکلا جو ملیں گے، کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہفتے پی ٹی آئی کیس لگوانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم مرحلہ بن چکا ہے، حالانکہ ماضی میں کیسز میں ریلیف ملنا یا نہ ملنا ایک الگ سوال تھا، لیکن اس قسم کے کیسز میں جہاں پہ ضمانت کا میٹر ہو، جس میں ایجنسی ہوتی ہے، اس قسم کے کیسز کم سے کم جلد سماعت کے لیے مقرر ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب ایک جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ اور نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ آ چکی ہے، ریلیف ملنا تو بہت دور ٹھہرا ہے، کیس لگانا ایک پورا جو ہے وہ کیس بن چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کیس لگے گا اس ہفتے یا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے۔ اس کیس میں 15 جولائی کے بعد، اب یہ کیس پچھلی سماعت ہوئی تھی 2-4 دن پہلے، لیکن آج باقاعدہ سماعت ہوگی۔ اس میں اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ اجمل سماعت کریں گے۔ عمران خان، بشرا بی بی کے خلاف یہ کیس ہے، ان کے خلاف گواہوں کی سٹیٹمنٹس ہوں گی۔ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں نیب کیسر محمود اور دفتر خارجہ کے آفیسر محسن ہارون، یہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر ہیں، رائے سلمان خرل ہیں، نعیم حیدر پنجوتا ہیں، یہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ ظہیر عباس، عثمان گل، یہ بھی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر ایف آئی اے بیرسٹر عمیر مجید ملک اور بیرسٹر شہروز گیلانی بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ جج صاحب بھی اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ اس کیس میں اب گواہوں کے بیانات ہونے ہیں، لیکن اس میں سوال ایک ہے اور بڑا مختصر اور چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ 15 فروری سے پہلے تو یہ کیس جو وہ ہر ہفتے جو وہ کم سے کم 1 سماعت ہوتی تھی یا 2 سماعتیں ہوتی تھی، بڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ 1 منتھ میں 1.5 منتھ میں اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس وقت عمران خان کے وکلا نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یا یہ کہا کہ اس کیس کو روٹین کے ساتھ چلایا جائے، مطلب مہینے میں 1-2 سماعتیں کی جائیں جس طرح باقی ٹرائل چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا بریت کی درخواست کے ساتھ، کہا کہ ٹرائل روک دیں، نہ تو بریت کی درخواست 28 جنوری کے بعد جسٹس انعام امین مناز صاحب نے لگائی، اور نہ ہی کیس روکنے کا کوئی آرڈر ہوا، لیکن کیس جو ہے وہ اچانک خود ہی رک گیا۔ 15 فروری کے بعد سے لے کر جو ہے وہ آج تک تقریباً پچھلے ہفتے کیس لگا تھا،
تو 20-21 مئی تک، تو 20-21 مئی تک کیس رکا رہا. اچھا کیس کیوں نہیں اڈیالہ جیل چلا، کیوں نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی تفصیلات ہی نہیں ہے، کوئی وجوہات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال اب کیس دوبارہ شروع ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہفتے میں سماعتیں ہوں گی، کیا ٹرائل اسی طرح تیزی سے آگے بڑھے گا. اگر تو ٹرائل اسی سیکوینس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو پھر 1-1.5 ماہ میں ایک اور نیا فیصلہ آپ کو سننے کو ملے گا. یہ تھی آج کی اپڈیٹ. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.